शबरोज कानपुरी साहब बारगाह मौला में खराजी अकीदत पेश फरमाए थे। देखिए ऐसे आलिम दीन हमारे दरमियान है कि अगर ज़र्रा आसमान की तारीफ नहीं कर सकता है, चराग सूरज की तारीफ नहीं कर सकता है, कतरा समंदर की तारीफ नहीं कर सकता है, जब किसी कौम पर परवरदिगार मेहरबान होता है तो ऐसी शख्सियतें वजूद में आती हैं। मगर मैं भी बहुत दूर से आया हूँ कि वो लोग करबला नहीं आते, करबला नहीं आते, करबला नहीं आते। वो बात दूसरी बात, मैं एक मतला दो शेर आली जनाब मौलाना कलबर शाह साहब की इजाजत से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। एक मतलब 3 शेर पढ़ूंगा। जब आपको देख लेता हूँ चाहे कानपुर का बातर ताबूत हो चाहे यहाँ हो, जब आपको देख लेता हूँ तो थोड़ा सा हौसला और अच्छे शेर याद आ जाते हैं कि जिनको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का, जब आपको देखता हूँ तो अच्छे शेर याद आ जाते हैं। एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सब शेर जल्दी जल्दी पढ़े जा रहा हूँ एक शेर के लिए। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनकी पेवंद तो मिल जाते हैं, थप्पा नहीं मिलता। पेवंद तो मिल जाते हैं, थप्पा नहीं मिलता। तो जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। अब जिस शेर को पढ़ना था वही 2 शेर जल्दी में पढ़ गया। पूरी दुनिया में सरकार आप घूमते रहते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मगर हर जगह पे मुसलमान मिलेंगे जो कहेंगे भूखा हूँ खाना खिला दो। बाहर रोड पे मिल जाएंगे, स्टेशन में मिल जाएंगे, मोहल्लों में मिल जाएंगे, गली में मिल जाएंगे, भूखा हूँ खाना खिला दो। ये नौबत आई कहाँ से मुसलमानों में? और एक शेर इसके हवाले से, एक शेर दूसरा जो हमने पढ़ना था। पूरे दुनिया में मुसलमान मिलेंगे जो कहेंगे भूखा हूँ खाना खिला दो। ये नौबत क्यों आई कि जैसा कि मोहम्मद के तवज्जो, मेरे नौजवानों तवज्जो, कि जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, एक लफ्ज बदल रहा हूँ समझदार आप हैं, कि जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो कुछ लोग न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो कुछ लोग न खाते, मौला अब्बास के चाहने वाले, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी मजमे तक के हाथ उठ जाएगा, मुझे यकीन है अगर शेर पहुंचा ले गया कि जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पर अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। जिस रोज से है नहर का अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं। जिस रोज से है नहर पर अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं। जिस रोज से है नहर पर अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत। मेरे लिए सनद है खाली जनाब मौलाना कलबर शाह साहब, शायद ऐसी शख्सियतों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुझ को सोनाज है तेरे लबे एजाज पर, महव हैरत है सुरैया फतेह परवाज पर। अली जनाब मौलाना कलबर शाह साहब जो मुहताज तारुफ नहीं है, जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ तक इनकी तकरीरें, इनके अंदाज पढ़ने का, इनकी तकरीरें और उनके इल्म से मोमिन फ़ायदा उठाते रहे हैं और फ़ायदा उठाते रहेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरकार तशरीफ लाए मेंबर पर, आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तेमाल करें। हज़रात मोमिनीन बसत खुलूस से एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मरहूम इम्तियाज़ हुसैन ज़ैदी साहब के रफ़ीक़ुल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन,
سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والشفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الصلاة عليكم. ابھی بیچارے ڈی جے ویجے میں تو مائک لگاتے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں کہ ڈی جے کہاں اور مجلس کہاں، تو وہ سسٹم یہاں لگا دیتے ہیں. یہاں تو وہاں کا کوئی سسٹم نہیں چلتا، یہاں تو سب آسمانی سسٹم چلتا ہے. مائک ہٹا بھی دیا جائے تو ولایت کے لیے محمد کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. 1,00,000 سلامت رہیں. سلام. کبھی کوئی سوچے تو صحیح کہ 1,25,000 تک رسول کی آواز کیسے پہنچے. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا، آپ لوگ تو جانتے ہیں سب جو علماء میں سے ہیں، کہ کبھی کبھی جب دور تک آواز پہنچانی ہوتی تھی تو کسی کو چند صفوں کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی. فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، اور اینڈ تک بات پہنچ گئی. مطلب 100 صفحے ہیں تو 10 صفوں پہ ایک ذمہ دار ہو جاتا تھا. ایک نے چلا کے کہا، 10ویں صف کے آدمی نے سنا، اس نے پھر چلا کے کہا، 20ویں صف کے آدمی نے سنا، اس نے پھر چلا کے کہا، 30ویں صف کے آدمی نے سنا، اس نے پھر چلا کے کہا، پتہ چلا 100 صفوں تک بات پہنچ گئی. پوچھئے گا کہیں ولایت کے لیے صرف محمد کی زبان استعمال ہوئی ہے، کسی کی زبان استعمال نہیں ہوئی ہے. برسول نے کہا اور سارے مجمع نے سنا. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بیچ میں کسی کی زبان بھی استعمال نہیں ہوتی ہے. ہمیں بس سننے کا حق ہے اور ماننے کا حق ہے، بولنے کا بھی حق نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تھکے وکے تو نہیں ہیں کچھ؟ مجھے تھکا معاملہ لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے کانپور کے دونوں مہمان لوگوں نے بڑے اچھے کلام پیش کیے، مگر آپ لوگ جو ہے وہ کافی شانت سبھاؤ کے دکھ رہے ہیں. بالکل یا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت نے کوئی ایسا نوٹس بھیج دیا ہے کہ کل سے جتنا کھیت ہے وہ واپس دینا پڑے گا. سب پریشان ہیں مجلس میں کہ مجلس کے بعد کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے میری عادت ہے میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھتا اور بہت مختصر پڑھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں مختصر میں مکمل ہو. بھیا پوری کوشش رہے گی کیونکہ مجلس کا مطلب اصل میں ان ایام میں صرف مصائب ہوتا ہے. شہزادی صرف آپ کا آنسو اور غصہ لینے آتی ہیں. شانتی سے بات کروں گا، بہت آرام سے، تاکہ بات آپ سمجھ سکیں. اور ہاں بس ایسا ہی سکون رہے گا تو مجھے لگے گا کہ آپ مجھے سنیں. تو 45-50 منٹس میں کوشش رہے گی کہ میں ایک سبجیکٹ آپ کے سامنے مکمل کر لوں. ایک تقریر میں نے ابھی کانپور میں کی تھی اور کوشش کر رہا ہوں اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں. محرم میں نے اس سال اشرا پڑھا تھا، نبوت اور نیابت شعور کے آئینے میں، اور ابھی زمین کربلا کے حوالے سے میرے چھوٹے بھائی نے پڑھا کہ شعور جس کے پاس ہوگا وہی کربلا کو سمجھ پائے گا، اور شعور جس کے پاس ہوگا وہی شہنشاہ کربلا کو سمجھ پائے گا. بنا شعور کے تو بھیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجیب چیز ہے یہ شعور. اب فقہی اصطلاح سے استفادہ کر رہا ہوں. میرے جو بزرگ مجلسی لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے. پھر میں جوانوں سے بات کر لوں گا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد کافی. عجیب چیز ہے شعور. ہوتی ہے تو خدا 2 رکعت کو 70 رکعت میں بدل دیتا ہے، اور اگر یہ بالکل نہیں ہو تو اللہ مسجد میں بھی نہیں بلاتا. ہمارے یہاں کی مسجدیں بیوقوفوں کی جگہ نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں مسجدوں میں کبھی فساد کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بیوقوفوں کو جگہ نہیں ملتی. بیوقوف پہ شریعت ساقط ہے. اللہ بیوقوفوں کو بلاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بیوقوف
اگر مسجد میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی بکھیڑا کرے گا، بیوقوف اگر قرآن پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی معاملہ الٹا سیدھا ضرور ہوگا، بیوقوف حدیث پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا معاملہ ضرور ہوگا. اس لیے ہمارے ہاں بیوقوفوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو حضور بیوقوفوں کو بلایا نہیں جاتا ہمارے ہاں. اچھا انتہا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شعور اتنی پختگی کے ساتھ ہے، بلکہ میں شیعہ نہ کہہ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو غدیری مسلمان ہیں، بھئی بات سمجھنا، جو غدیری مسلمان ہیں. اب غدیری مسلمان میں بھیڑ تو بہت ہوتی ہے پر چن کے بہت کم آتے ہیں. دیکھو سمجھ، قسم خدا کی، دیکھو اتنے بھیڑ میں چن کے بہت. اچھا میں اس کی ایک زندہ مثال دے دوں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا 5-7 منٹ، تاکہ میں پورا ہندوستانی زمین پر اسلامی اتہاس سمجھا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ سکو. دیکھو آخری حج جب پیغمبر نے کیا تو کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ. حج کس پہ واجب ہے، غریب پہ کہ امیر پہ؟ غریب پہ نہیں ہے نا، کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا کہ غریب اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو سفر کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا. تو غریب پہ نہیں ہے، کس پہ ہے؟ امیر پہ. تو یہ جو 1.25 لاکھ کھڑے تھے یہ غریب نہیں تھے، یہ غریب نہیں تھے. یہ 1.25 لاکھ وہ تھے جو صاحب استطاعت تھے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو رہی نا. اب کسی بھی کمیونٹی میں امیر کتنے ہوتے ہیں اور غریب کتنے ہوتے ہیں؟ تو امیر 10% ہوتے ہیں، غریب 90% ہوتے ہیں، ہے نا. بھارت میں بھی کیسا ہے؟ 80% غریب ہیں، 20% امیر ہیں، 20 سے بھی کم اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے یہ پیسے والا ہے، اور کتنا ایمان والا ہے یہ تو تعداد بتا دے گی کہ اس 1.25 لاکھ میں سے علی تک دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینے کتنے آ رہے ہیں. اب ایک جملہ محفوظ رکھنا اپنے قلب میں، شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو غدیر کے بعد علی کو مولا مانتا ہو. شیعہ وہ ہے جب سے وہ ہے تب سے علی کو مولا مانتا ہو، ہے نا. تب سے علی کو مولا، وہ ہے شیعہ. اور شیعہ نا بنا نہیں کرتے، شیعہ بنا نہیں کرتے، شیعہ پیدا ہوا کرتے، شیعہ پیدا ہوا کرتے. پھر میں کہہ رہا ہوں شیعہ بنا نہیں کرتے، شیعہ پیدا ہوا کرتے. کیونکہ شیعت کا پہلا رشتہ طہارت سے ہے. اگر ابتدا طاہر نہیں ہے تو انتہا طاہر نہیں ہو سکتی، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو حضور ہمارے یہاں شعور سب سے بڑی چیز ہے. شعور ہے تو سب کچھ ہے، شعور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کتنا مکمل شعور ہے ذرا اسے سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں اتنا مکمل شعور ہے کہ ہم اپنے مردے کا کاندھا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم. بھیا غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں؟ ہم لوگوں کے شیعہ اثنا عشری کے کسی بھی قبرستان میں آپ چلے جائیے، آپ کو یہ ملے گا کہ کاندھا پکڑ کے مولوی کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام کا کوئی آدمی کہتا ہے، جنرلی یہ تلقین مولوی ہی دیتا ہے، مولوی ہی پڑھتا ہے. کیا؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ. میں نے جوگی پور میں جملہ کہا تھا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے ہمارا مولوی؟ مردے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سن اور سمجھ. سن کا مطلب یہ ہے اس کے کان خراب نہیں ہوئے، اور سمجھ کا مطلب یہ ہے اس کا دماغ خراب نہیں ہوا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ شعور والوں کا عقیدہ ہے. ہمارا کوئی کمپریزن مولانا آپ کے عقائد سے نہیں ہو سکتا. ہمارا کوئی کمپریزن فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں مفتی صاحب فلاں صاحب آپ کے علاقے کے لوگوں کے عقیدے سے ہمارا کوئی کمپریزن نہیں ہو سکتا. ہمارا معیار ہی بہت الگ ہے.
ہم تو اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو معاذاللہ محمد کا دماغ کیسے خراب مان سکتے ہیں؟ سمجھتے چلے جائیے گا، ایک ایک چیز بڑے آرام سے پڑھوں گا، سمجھتے چلے جائیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں مردے کا دماغ خراب نہیں ہے، وہ کہتا ہے اسماعی فہم، سن اور سمجھ، اور پھر قبر میں ہونے والے حالات کو پہلے بیان کرتا ہے اور پھر اس کے جواب کا ذکر کرتا ہے۔ وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، اس کے جواب میں بول کہ اللہ تیرا رب ہے۔ مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ تو زندگی میں ہمارا ایمان مرتا ہے، نہ قبر کے اندر ہمارا ایمان مرتا ہے۔ مطلب شیعہ وہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے، جو زمین کے اوپر بولتا ہے وہی زمین کے، سمجھتے چلے جائیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے، ٹھیک ہے بھئی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جن کے پاس شعور ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو تفسیر بالرائے کرتے، جو اپنی ناسمجھی کی سمجھ میں کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس کچھ بھی سمجھ لینے کو مذہب کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے۔ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اور کسی نے سوال کیا بھئی یہ اس آیت کی کیا تفسیر ہوگی کہ خدا زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو؟ تو مولوی صاحب نے کہا وہ تو ایسا ہے کہ جیسے انڈے سے مرغی کو پیدا کیا اور مرغی سے انڈے کو۔ نہیں بات سمجھیے آپ؟ دیکھیے میں اس مجلس نا آپ کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں سمجھانے کی 50 منٹ پڑھوں گا مگر آپ گھروں تک یاد رکھیں گے۔ یہ پوچھا گیا بھئی اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے کہ وہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، اس کا ارتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے ارتھ میں کہا بھائی اس سے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، تو سامنے کی بات ہے کہ اس نے انڈے سے مرغی کو پیدا کیا، اس کا مطلب انڈا مردہ اور مرغی زندہ۔ وہیں آپ کا کوئی بیٹھا تھا مولا کا مت والا، اس نے کہا اگر یہ مردہ ہوگا یعنی انڈا اگر مردہ ہو جائے گا تو کھاؤ گے کیسے؟ مردے کو تو کھا نہیں سکتے۔ ہائے ہائے، قسم خدا کی، بڑے آرام سے سنتے چلے جاؤ، تمہاری قسم شانتی سنو، مجھے کوئی داد کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ جاؤ گے، میں سمجھوں گا، میں نے مجلس پڑھ لی۔ بھئی اگر انڈا مردہ تو مردار کو تو کھا نہیں سکتے۔ تو ایسا شعور تھا اور ایسی سمجھ تھی کہ انڈے کو مردہ گھوشت کر دیا، کیونکہ بس جواب دینا تھا۔ جواب دینے کے لیے انڈے کو مردہ گھوشت کیا، مرغی کو زندہ گھوشت کیا اور خود پتہ نہیں کیا گھوشت ہو گئے۔ ایک ایک لفظ پہ پوری توجہ۔ دیکھیے جب قوم ایسے حالت سے گزرتی ہے تو قوم انڈوں میں رہتی ہے اور مولوی مرغیوں میں رہتے ہیں۔ یاد رہیے گا بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں اور یہ بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، مگر جب قوم کے پاس ایسے علم دینے والے ہوں جسے خود رسول سرٹیفکیٹ دے رہا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ایسے علم دینے والے ہوں، جب نام حسن ہو، جب ایسے علم دینے والے ہوں کہ نام حسین ہو، جب ایسے علم دینے والے ہوں جس پر دنیا کو ناز ہو، تو سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے، جواب دینے والے 14 ہوتے ہیں۔ ہم کبھی اندھیروں میں نہیں رہے، اور جب ہمارے یہاں سوال کیا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ خدا زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، تو جواب دینے والے نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، ایسا ہے جو خدا کو نہیں مانتا اللہ اس سے ایک ایسا پیدا کرتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور جو خدا کو مانتا ہے خدا ایسے سے ایسا پیدا کر دیتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، جو رسول کو مانتا ہے اس سے ایسا پیدا کر دیتا ہے جو رسول کو نہیں مانتا، اور جو رسول کو نہیں مانتا ہے اس سے خدا ایسا پیدا کر دیتا ہے جو رسول کو مانتا ہے۔ اب ذرا سا اس بات کی تھوڑی سی مجھے، بھیا یہ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں اگر ان کے گھٹنوں میں پرابلم نہ ہو
تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش عزا پہ بیٹھیں. اور یہ میں نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے, جب کبھی مجلس ہو رہی ہو اور آپ فرش عزا پہ نہ بیٹھ پائیں اور آپ نے مجلس کھڑے ہو کے سنی ہو, تو گھر جا کے یہ ضرور سوچئے گا کہ ایسا میں کیا کھا کے گیا تھا کہ فرش عزا نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا. یہ آپ فرش عزا پہ جو بیٹھ پاتے ہیں یہ آپ کی طاقت نہیں ہے, یہ فرش عزا کی قبولیت ہے کہ اس نے قبول کیا کہ آپ بیٹھ. اگر وہ قبول نہ کرے تو آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو میں موضوع پہ واپس آؤں تو حضور یہ شعور ہے جس کی ڈیمانڈ ہے چاروں طرف, جدھر دیکھیے شعور شعور, کسی کو بھی دیکھ لیجیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کاسٹ, کلر, کریڈ, کلچر سب سے اوپر آ جاتی ہے. شہر کا سب سے کالا آدمی مگر باشعور ہے, وہ شہر کے گورے پہ بھاری رہے گا. غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے. کہیں آپ خوبصورتی کی پوجا کرنے والے ہوں تو آپ یہ کہیں گے جب یہ تو نہیں ہو سکتا صاحب, یہ ممکنات میں سے نہیں, ہم نہیں مان سکتے. نہیں, دنیا مانتی. کاسٹ پہ کسی بھی جاتی پرجاتی سے اس کا لینا دینا ہو, مگر اگر وہ شعور والا ہے تو اسٹیٹ کا چیف منسٹر اسے بلاتا ہے اور اپنے بازو میں بٹھا کے اس کی ایڈوائس پہ حکومت چلاتا ہے. ہوتا ہے نا, یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ وہ شعور والے ہیں جن کی انتہا ہے. مثلا ایک گاؤں کا شعور والا, ایک شہر کا شعور والا, ایک کیپٹل کا شعور والا, ایک ملک کا سب سے بڑا شعور والا, ایک پتہ چلا ایشیا کا سب سے بڑا شعور والا, ایک پورے یورپین یونین کا شعور والا, ایک پوری دنیا سموہ کا شعور والا. ٹھیک ہے نا. اب ان سارے شعور والی ٹولیوں کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے ناسا. یہ ہے وہ ادارہ جو آسمانی سفر کو مرتب کرتا ہے کہ کون سا سیٹلائٹ کب بھیجا جائے گا اور کون سے راستے میں بھیجا جائے گا, کن کن مہمانوں کو لے کے جائے گا. اس ناسے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس پورے ادارے میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ آخری مجمع آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ پیچھے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز؟ ہاں. تو بھیا یہ وہ ادارہ ہے جس میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیوقوف نہ ہو. اس دنیا کا تو ضرور ہوتا ہے. شاعری کے دنیا میں بھی بیوقوف ہیں, خطابت کے دنیا میں بھی بیوقوف ہیں, فلمی دنیا میں بھی بیوقوف ہیں, علمی دنیا میں بھی بیوقوف ہیں. اس دنیا کے بیوقوف ضرور ہوتے, سبھی باشعور نہیں ہوتے. مگر یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے میں کوئی ایک بیوقوف نہیں ہے, سب شعور والے ہیں. جس کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ اس کام کا بے تاج بادشاہ ہے, زبردست ہے اپنی دنیا میں. چلیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیوں اتنی عزت دی جاتی ہے. تو ان کے ترجمان کا جواب آئے گا, مولانا اس لیے کہ ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. نہ اپنا بھی کہیں بات تو کیا فرق پڑ جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے تو پڑھنا ہے جتنا پڑھنا ہے نا. سمجھیے بات کو, ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. لوگ اپنے ملک کا جھنڈا اپنے چھت پہ لگاتے ہیں, ہم اپنے ملک کا جھنڈا آسمانوں پہ لہراتے ہیں. اتنے کا فرق ہے شعور والوں میں اور بیوقوفوں میں. سمجھ سکو آپ, کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں. اتنے کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ہم وہاں لگاتے ہیں. اچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم ہی وہ ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں مگر آسمان کی باتیں کرتے ہیں. تو بھیا شعور کی دلیل مل گئی نا کہ شعور کہاں ہے؟ جہاں لوگ وہ نہ دیکھیں جو دکھ رہا ہو, جہاں وہ دیکھ پائیں جو نہ دکھ رہا ہو. وہ دیکھ پائیں جو نہ دکھ رہا ہو. کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اللہ کے قسم, اگر ایسا ہی ہے تو چلو 1400 برس پہلے میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں, جہاں کمیل کی کلائی پکڑ کے علی کہہ رہے ہیں اے کمیل میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اگر ایسا ہی ہے اور اگر یہی ہے
تو چلو ہم وہاں چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ شعور کے معاملات کیا ہیں، شعور کسے کہتے ہیں اور شعور کس شے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں یہ، ان کی کیفیت یہ ہے۔ اچھا ایک جملہ کہوں آپ کو، جب شیعت کے شعور کی بات ہوتی ہے تو ہم اماموں کا نام پہلے نہیں دیتے، ہم تو پہلے بہلول کا نام دیتے ہیں۔ ہم تو پہلے بہلول کا نام دیتے ہیں۔ تم بہلول کو سمجھ لو پھر تمہیں آقائے بہلول سمجھ میں آئے گا، بہلول کو سمجھ لو پھر تمہیں مولا بہلول سمجھ میں آئے گا۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے، مولا سلامت رکھے۔ میں نے کانپور میں ایک جملہ کا بھیا دہرا رہا ہوں واپس یہاں پہ، یہ نعرے کی قسم کھاتے ہوئے، ہم نے مجلسیں کبھی کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں پڑھی کہ مجلسیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ بن جائے۔ یہاں تو لوگ دوڑ کے آتے ہیں، ہمیں بلانا نہیں پڑتا۔ بھائی کون آدمی ہے جو بدبوؤں کو چھوڑ کے خوشبو میں نہیں آنا چاہے گا؟ کون آدمی ہے جو اندھیرے کو چھوڑ کے اجالے میں نہیں آنا چاہے گا؟ کون آدمی ہے جو تھکن کو چھوڑ کے اطمینان میں نہیں آنا چاہے گا؟ درود پڑھیں محمد صاحب صاحب۔ بھئی ہم نے مجلسیں کبھی اس لیے برپا نہیں کیا، ہم تو پرسے کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر گردہ خراب ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا۔ کڈنی اگر جس کی ڈائلیسس ہوتا ہے نا، میرے جوانوں دیکھا ہے نا، گردہ خراب ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پینکریاس خراب ہو جائے تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل خراب ہو جائے تو نمک ہضم نہیں ہوتا، نسل خراب ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم اس کوشش میں کبھی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہے اس نور کو جہاں جانا ہوتا ہے چلا جاتا، اور جسے بلانا ہوتا ہے اسے بلا لیتا۔ ہم کبھی ہم تو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مومنین جمع ہوئے ہیں، یہ جو مولا کے چاہنے والے جمع ہوئے، ان کو کچھ تحفہ دے دیں، ان کو کچھ دے دیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا، ممبر پہ اسی لیے وہ لوگ آ کے بھی ختم ہو گئے جنہوں نے ممبر اپنے لیے استعمال کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے جنہوں نے ممبر کا استعمال ممبر کے لیے کیا، صاحب ممبر کے لیے کیا، وارثان ممبر کے لیے کیا۔ سمجھیے گا اس بات، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو حضور یہ شعور چاروں طرف چھایا ہوا ہے دنیا میں، جو حکومتیں ہیں یہ شعور کی وجہ سے ہیں، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ شعور کی وجہ سے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کھلاڑیوں نے اپنا برانڈ بنا رکھا ہے یہ شعور کی وجہ سے ہیں، یہ بڑی بڑی جو اسکیمیں چلتی ہیں یہ شعور کی وجہ سے ہیں، یہ بڑے بڑے ملک جو فاتح ہوتے ہیں یہ شعور کی وجہ سے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، آبادی بڑی بڑی آبادی والے ملک اپنی حفاظت کا ساز و سامان ایک چھوٹے سے ملک کے پاس لینے چلے جاتے ہیں، یہ شعور کے سبب جاتے ہیں، شعور کے سبب۔ ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1000 آدمی کا ایک جتھا کسی ایک آدمی کے لیے کہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے؟ ہم بچے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ شعور ہے، یہ شعور ہے جو ہر جگہ چھایا ہوا ہے، کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر، مذہب، وذہب، سب سے اوپر چلا جاتا ہے شعور، اور یہی حکومت کرتا ہے۔ تو شعور کی ایک کاپی ہے، فوٹو کاپی، ڈپلیکیٹ، اس کا نام ہے ہوشیاری۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ شعور کی کاپی ہے، اسے شعور مت سمجھنا، ہوشیاری اسے کہتے ہیں۔
کبھی دعا مت کرنا کہ تمہارا بچہ ہوشیار ہو جائے. جس دن ہوشیار ہو جائے گا وردھا آشرم میں پہنچا دے گا. کبھی یہ دعا مت کرنا. ہمیشہ دعا کرنا کہ وہ عاقل رہے, وہ دانا رہے, اسے خدا عقل سلیم دے. ہمیشہ عقل کی دعا کرنا, ہوشیاری کی دعا مت کرنا. عقل اور ہوشیاری میں کیا فرق ہے؟ ہوشیاری کہتی ہے اگر میرا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کسی کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے ہوشیاری. عقل کہتی ہے میرا چاہے نہ ہو, کسی کا ہو رہا ہے تو ہو جائے. اور اس چیز کو دھیرے دھیرے سمجھتے چلے جائے. میں ایک موضوع مکمل کر دوں گا آپ کے سامنے اور مصائب پہ آ جاؤں گا. ہوشیاری سب میں, کس میں نہیں ہے؟ سب میں ہوشیاری ہے. مگر ہوشیاری سے آدمی اسی وقت توبہ کرتا ہے جب وہ ہوشیاری الٹی پڑ جاتی ہے. عقل کبھی الٹی نہیں پڑتی, عقل کبھی الٹی نہیں پڑتی, ہوشیاری الٹی پڑتی. اسی لیے بولتے اتنا تیز نہ دوڑو کہ گر جاؤ. یہ ہوشیاری ہے. چاروں طرف ہر جگہ ہوشیاروں کی حکومت ہے, مگر چند دن کی, چند دن کی. اصل میں جو آخری حکومت ہے وہ تو عقل کی ہے. یہ ہوشیاری کے جھنڈے ہر جگہ کھڑے تو ہیں, مگر جو عقل کا عالم آئے گا تو بس اسی کے سائے میں زندگی چلے گی. کاش میرا مجمع سمجھتا چلا جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی بہت اہم جملے ہوتے ہیں جو بڑی سادگی سے اور بڑے پردوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کے علم کے پردے بلند ہوتے ہیں اور آنکھیں ان کی واضح ہوتی ہیں, وہ سمجھتے چلے جاتے ہیں میں کدھر اور کیا اشارہ کر رہا ہوں. ہوشیاری بس اپنا فائدہ سوچتی ہے, عقل دوسرے کا فائدہ سوچتی ہے چاہے اپنا فائدہ ہو نہ ہو. اب ہوشیاری کیا ہے اسے ذرا سمجھ لیجئے, اور اسی میں ایک شیعت کا اشارہ اور ربط مسائل. پوری توجہ. یہ جوان ماشاءاللہ سے کھڑے ہیں, میں ان تو کہہ سکتا ہوں اگر فرش ازا کم پڑ گئے تھوڑا ادھر بیٹھ جاؤ, کھڑے مت رہو یہاں, یہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. اشیاء استعاشری ہمارے یہاں مجلس میں بیٹھا جاتا, بیٹھنا سیکھو. میں نے لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا, کاروں میں جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں, اگر دیکھو تم کھڑے رہ کے سنو گے تو تمہارے بچے کار میں مجلسیں سنیں گے, اور جن کے بچے کار میں مجلسیں سنیں گے ان کے بچے مجلس ہی نہیں سنیں گے. تو اگر تمہیں اپنی نسل میں مجلسی پیدا کروانے ہیں تو مجلس میں بیٹھنا سیکھو, مجلس میں رہو. دیکھو بھیا مجھے بھیڑ کی کوئی خواہش نہیں ہے, بھائی میرا جانتا ہے, میں میرے ایک ٹیلی ویژن ڈیبیٹ کو دیکھنے والے 6 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھے نہ دیکھے, سنے نہ سنے. میں یہاں خلوص سے پڑھتا ہوں. آپ جتنے ہیں میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ آپ میں ایک ایسی دنیا ہے جس دنیا کا بادشاہ علی ہے. سلامت رہیں. اور میں اس دنیا کے غلاموں کا غلام ہوں. تو صاحب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں جانوروں کی زبان سمجھنے لگوں. موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ جانوروں کی زبان سمجھنا چاہتا ہے تو آواز قدرت آئی, اس سے کہہ دو کہ وہ یہ نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں ہے اس کے لیے. اس جوان نے پھر جناب موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ یہ میرے لیے کروا دیجئے. پھر جناب موسیٰ نے دعا کی, پھر ہوا کہ صاحب نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تیسری بار ریکویسٹ کی تو خدا نے کہا اچھا چلو یہ اسے میں قوت عطا کر رہا ہوں کہ اب یہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگے گا. تو اس نے کچھ بھیڑ بکری اونٹ گھوڑا مرغا مرغی پال رکھا تھا اپنے گھر پہ. اب وہ اس نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا مرغی کے پاس ڈالا, کتا جھپٹا. جب کتا جھپٹا تو مرغی نے کہا ذرا ٹھہر جا, مجھے کھا لینے دے, بھوک لگی ہے, کل اونٹ مرنے والا ہے تو اس کے حصے کی کھا لینا. اب اس نے جیسے ہی سنا کہ اونٹ مرنے والا ہے, اس نے فوراً ہی اونٹ کو لیا اور بازار چلا گیا اور اونٹ بیچ آیا. دیکھیں میں بہت سارے نعرے آپ سے لگوا سکتا ہوں, مجھے مجلس پڑھنا آتا ہے, آپ جانتے ہیں اچھے سے, مگر مجھے ایک سبجیکٹ پہ آپ کو کچھ جملے دینے ہیں, اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ آخر تک سمجھ سکیں. بیچ آیا اونٹ کو,
اب اس نے نقصان کو، اپنے نقصان کو فائدے میں بدل لیا. اسے کہتے ہیں ہاں، یعنی آپ کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ اسے ہوشیاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھ لیجیے گا. لیا اور جا کے بھیج دیا. پھر دوسرے دن بھی وہ مرغی کے پاس روٹی کا ٹکڑا لے کے کھڑا ہوا. اس نے خبر دی کہ گھوڑا کل جانے والا ہے. اس نے گھوڑے کو بھی لیا اور بیچ آیا. جس کی خبر سنتا رہا، بہت بڑا واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، جس کی خبر سنتا رہا اسے بیچتا رہا اور اپنے نقصان کو فائدے میں بدلتا رہا. رشتہ کیا ہے، انسیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ساتھ رہنے کے بعد جو ایک والہانہ لگاؤ ہو جاتا ہے مالک اور غلام کا، یا اس کا جو روٹی کھلا رہا ہے، وہ جو روٹی کھا رہا ہے، یہ سارے رشتے ناتوں کو کنارے دھر کے اس نے وہ کیا جو اسے فائدہ دے رہا تھا. اور فائدہ یہ دے رہا تھا کہ اس کا رکھنا نقصان ہے اور بیچنا فائدے مند ہے. تو اس نے رکھنے کے معاملے کو کنارے رکھ دیا اور بیچنے کو ایکسیپٹ کیا فور دا سیک آف منی، کیونکہ بیچوں گا تو پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بس سمجھتے رہیے، فیل کرتے رہیے. میرا کام ہے آپ کو احساس دلا دینا، سمجھانا میرا کام نہیں ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. گھوڑا بیچ دیا، بکری بیچ دی. اب اس کے بعد مرغی نے ایک نئی خبر دی. مرغی کہتی ہے کہ اب کیا پرابلم ہے، اب تو یہ خود مرنے والا ہے. اب تو سارا گھر اپنا، وہ سارا کچن اپنا، سارا معاملہ اپنا. اب جیسے ہی اس نے سنا، اس کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی. دوڑتا بھاگتا رسول کے پاس آیا. نبی سے کہتا ہے نبی اللہ مدد چاہیے. کیسی مدد چاہیے؟ کہا اس نے خبر دی ہے کہ میں مرنے والا ہوں. تو کہا اب تک کی ساری اس کی بھوشیہ وانی سچ ہوئی ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں، اب تک جو بھی اس نے کہا ہے وہ سب سچ ہوا ہے. تو پھر کیا کروں؟ کہا نہیں، یہ تو میرے مرنے کی بات ہے. بھئی تمہارے مرنے کی بات ہے تو اس میں کیا کروں؟ کہا نہیں، اللہ سے کہیے میں بچ جاؤں. سمجھ لیجئے آپ. اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں، میں دعا کروں گا کہ مولا اس مجمع میں سب لوگ اس چیز کو محسوس کر سکیں. خدا کے پاس موسیٰ پروردگارہ یہ زندگی مانگ رہا ہے. اب اس کی کل موت ہونے والی ہے. کنی موسیٰ اسے کہہ دو کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. اس نے وہ سبب بھی ختم کر دیا ہے جس سبب سے میں اس کی موت ٹال سکتا تھا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا. اور بڑی آسانی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اتر جائے آپ کے اندر یہ بات. اس نے وہ سبب بھی ختم کر دیا. یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ بہت سارے جانور ایسے ہیں جسے ہم گھر کے دروازے پہ رکھتے ہیں تو بہت سارے بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، بہت ساری نحوستیں رد ہوتی ہیں، بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. اشارہ بکری کی طرف تھا. اگر اس نے کم سے کم اسے نہ بیچا ہوتا تو اس کی موت ٹالی جا سکتی تھی. اچھا کمال کے ہیں مسلمان، جانوروں کی صفات کو تو مانتے ہیں، پر جن کے صدقے سے ساری کائنات بنی ہے ان کے صفات نہیں مانتے. درود پڑھے محمد وآلہ. کمال ہے. سلامت رہیں. یہ ہے حضور ہوشیاری. نمونہ آپ کو دکھایا میں نے ہوشیاری کا. یہ ہے ہوشیاری. اس میں نہ رہیے گا کبھی بھی. عقل، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے بڑا کو بڑا کہو، برے کو برا کہو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو. اس کے سامنے عقل یہ بھی کہتی ہے کہ جگہ دیکھو، موقع دیکھو، محل دیکھو، کب بولنا، کتنا بولنا، کیسے بولنا، کس سے بولنا، کیوں بولنا. یہ عقل سکھاتی ہے. یہ عقل سکھاتی ہے. ہمارے یہاں بولنے والے کے پاس بھی عقل ہے اور سننے والے کے پاس بھی عقل ہے. دلیل دوں، میں زندہ دلیل دوں. ہمارے کسی مولوی کو ممبر سے نہیں کہنا پڑتا کہو سبحان اللہ. کیا سن رہے ہو اعظم گڑھ والو؟ میں کہاں سے کہاں لے آیا تمہیں اللہ کی قسم. سلامت رہو. بھیا ہمارے کسی مولوی کو اپنے مجمع سے کہنا ہی نہیں پڑتا کبھی
کہ کہو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مجلسوں نے یہ ادب اسے سکھا دیا ہے کہ لعنت کا مقام کیا ہے، درود کی جگہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کس کے لیے کیا فضیلت ہے، کس کے لیے کیا عظمت ہے، کس کے لیے کیا افتخار ہے. علی سے کسی نے سوال کیا، بس یہ آخری جملے اور ربط مسائل. علی سے کسی نے سوال کیا، مولا تو آسمان کا شمشتیل ہے، زمین کا ہمجائیل ہے، لوح کا قسوم ہے، قلم کا منصوم ہے، عرش کا معین ہے، حور العین کا امین ہے، تو ادام الخلیل ہے، تو شفائی العلیل ہے، تو سؤال المسائل ہے، تو نہجت الوسائل ہے، تو قالع الباب ہے، تو مفرق الحزاب ہے، تو جوہرۃ السمینہ ہے، تو باب المدینہ ہے، تو کلمۃ الحکمہ ہے، تو واضح الشریعہ ہے، تو متی الودیہ ہے، تو مبید الکفرہ ہے، تو ابو العین والبرہ ہے، تو قالع الباب ہے، تو جنب اللہ ہے، تو اسد اللہ ہے، تو کلمۃ اللہ ہے، تو باب حطہ ہے، تو بیت اللہ ہے، تو اریاض زبور ہے، تو حجاب الغفور ہے، تو صفت الجلول ہے، تو صفت الجلیل ہے، تو الیال انجیل ہے، تو شدید القوا ہے، تو حامل اللوا ہے، تو کاشف الربی ہے، تو بعید المدی ہے، تو عصمت الورا ہے، تو ذکی البغا ہے، تو قاتل المنبغی ہے، تو مرحوب الشذا ہے، تو عز القضی ہے، تو صفت الصفایا ہے، کفول وفایا ہے، معدن الانصاف ہے، محض العفاف ہے، صواب الخلاف ہے، رجال الاعراف ہے، سور المعارف ہے، معارف العوارف ہے، صاحب الاذن ہے، قاتل الجن ہے، صالح المومنین ہے. میرے مولا تیرے لیے فضیلت کی بات کون سی ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا میرے لیے یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، پر علی جس فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہے وہ دو ہے. ایک کہ اس نے مجھے ابو طالب جیسا باپ دیا، فاطمہ جیسی بیوی. کہہ رہا ہوں اگر اہل بیت اور رسول کے اہل بیت کو تاریخ اسلام سے ہٹا دو نا تو یہ چوروں کا اتہاس ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ان کی تاریخ کو ہٹا کے اور اسلام کی عزت کروا سکے. کسی کی طاقت نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو بھی پڑھ رہا ہوں. کسی کی طاقت نہیں ہے. اور سنیں اور یاد رکھیں، ہندی میں کنٹھست کہا جاتا ہے، اسے بٹھا لیں اپنے ذہن میں. اگر فاطمہ کے شوہر کو غدیر سے ہٹا لو اور فاطمہ کو مباہلے سے ہٹا لو، اگر ان دو شخصیتوں کو دو مقام سے ہٹا لو تو نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ 8 دن کے مسلمان کا اسلام کیا معنی رکھتا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ حیثیتیں اور یہ وہ معیار ہے. اور یہی علی و فاطمہ جب جمع ہوتے ہیں تو خدا کائنات کی سب سے حسین تصویر خلق کرتا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے. یہ جو تمہارے اندر سے آہ نکلی ہے نا، یہ پتہ ہے یہ آہ کیوں نکلی ہے؟ چونکہ تم زہرا کی دعا ہو. تمہیں قلب رشید کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے دادا اور اپنے باپ کو 15 سال کے بعد رو کے دکھا دو، اسی درد کے ساتھ جس درد کے ساتھ ہر مجلس میں حسین پہ روتے ہو. وہ جذبہ سن رہے ہو؟ وہ جذبہ آتا ہی نہیں ہے. باپ کے 10 سال انتقال کے بعد برسی کی مجلس ہر بچہ کرتا ہے، مگر اس برسی کی مجلس میں اپنے باپ کو ویسے نہیں روتا. اس کے گھر میں فاتحہ کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، لا کے فاتحہ لگایا جاتا ہے. وہ گریہ نہیں ہوتا جو چہلم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ متفق ہونا میری بات سے. مگر کسی مجلس میں چھوٹا ذاکر، بڑا ذاکر، باہر کا ذاکر، اندر کا ذاکر، امامے والا ذاکر، ٹوپی والا ذاکر، زبانی پڑھنے والا، حتیٰ کہ کتاب لے کے مرثیے کی کتاب لے کے بیٹھنے والا گاؤں دیہات کا ذاکر.
कोई भी जिक्र करता हो मौला, ठीक है ना, इधर उसने हुसैन का नाम लिया और उधर आपका गिरिया शुरू हो गया। ये क्या है? ये वही है जब अपनी माँ बहनों को दिया कर रहा हूँ ये जुमला, मौला मुझे ताकत दे, मैं पढ़ पाऊँ। अपने बाबा के कांधे पर सर रखकर सैयदा कहती है, बाबा ये जो शिकम में बच्चा है गिरिया करता है। बाबा जब जब ये मुझसे बातें करता है कहता है, अम्मा तेरा हुसैन प्यासा मारा जाएगा। रसूल अपनी बेटी फातिमा को समझाते हैं कि हाँ लाडली, ये वही है जिसके लिए हुसैन, ये वही है जिसके लिए जिब्राइल ने मुझे खबर दी है। और फिर अचानक कुछ यूं हुआ कि घर में रसूल बैठे हैं, जिब्राइल नाजिल हुए और कहते हैं, नबी अल्लाह, ये जो नवासा आपकी गोद में बैठा है जिसे आप प्यार कर रहे हैं, ये प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। फातिमा सवाल करती, बाबा जब ये मारा जाएगा तो आप मौजूद होंगे? रसूल कहते, नहीं बेटी मैं मौजूद नहीं होगा। बाबा मैं मौजूद होंगी? नहीं बेटी तुम भी मौजूद नहीं होगी। बाबा अली मौजूद होंगे? नहीं बेटी अली मौजूद। बाबा फिर मेरे बच्चे पे कौन रोएगा? कईयों से आपने रिवायत सुनी है, आप सुनते चले आते, मगर इस रिवायत के अंदर डूब के महसूस किया करो कि कितनी बेचैन माँ है जो अपने बच्चे के लिए बेचैन है कि मेरे बच्चे पे कौन रोएगा। इसीलिए मैं मजलिसों में हमेशा पढ़ता हूँ कि जब भी कहीं मजलिस होती है 3 बेटियां जरूर मजलिस में मौजूद होती हैं, एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी और एक हुसैन की बेटी। ये 3 बेटियां मजलिस में जरूर होती हैं। और जब हुसैन पर रोया करो ना, ये आमतौर पे जुमला मैं पढ़ता हूँ, जब हुसैन पे रोया करो ना, गरीबों की तरह रोया करो, अमीरों की तरह ना रोया। जब हुसैन पर रोया करो बाबा से बुलंद रोया करो। सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता है, मौला कैसे रोएं? हाँ कैसे रोएं? आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर है सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। साहिल कहता है, मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, मेरी दादी फातिमा जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा की। अली के सर पे ज़रबत, अली के सर पे ज़रबत, जख्मकारी, बच्चों से वसीयतें, हुसैन से गुफ्तगू हुई। धीरे से एक बेटा अपने बाबा से कहता, बस यहीं से मसाइब शुरू कर रहा हूं। धीरे से एक बेटा अपने बाबा से कहता है, बाबा करबला वारिद हो जाऊं, ना आना ओ मत आना। बाबा जमीन खरीद लूं, ना आना ओ मत आना। बाबा खैमे लगा दूं, ना आना ओ मत आना। बाबा पानी बंद हो जाए, ना आना ओ मत आना। बाबा पानी खत्म हो जाए, ना आना ओ मत आना। सुबह आशूर से कुर्बानियां दे दूं, ना आना हो मत आना। बाबा अली असगर को गोद में लेके खेमे का रुख करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पूरी अदा कर लो, ना आना हो मत आना। मगर बाबा जब शाम हो जाए, जब मेरी ज़ैनब अकेली हो जाए, ए मेरे बाबा करबला जरूर आना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। चलो जनाब ज़ैनब को याद करते हैं, जनाब ज़ैनब के मसाइब समझते हैं। बड़ा मुश्किल है ज़ैनब की जिंदगी की मुसीबतों को समझना। अगर नजदीक से समझो, 3 सर ऐसे हैं जो शहादत की दुनिया में बेपनाह जख्मी हुए। पहला सर हुसैन का, दूसरा सर अब्बास का, तीसरा सर ज़ैनब का। मैं जुमले पढ़ के चला जा रहा हूँ, समझते चले जाना, रोते चले जाना। ज़ैनब के सर के लिए सुना है आपने, उस पत्थर पे अपने आंखों को मस करके अपने भाई को याद कर रही थी। जालिम ने बेलचा मारा, गिरता हुआ बेलचा था।
पत्थर पे ज़ैनब का सर था। ये तारीख की शहादत की दुनिया में, तारीख शहादत की दुनिया में इतना जख्मी सर कहीं नहीं मिलेगा जितना ज़ैनब का था। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। 28 जब मदीने से निकलने का इरादा, ज़ैनब के दरवाजे पर हुसैन बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। जिस दिन बहनें तैयार हो जाती हैं कि मेरा कोई भाई लेने आने वाला, घर का माहौल अलग होता है। अब्दुल्ला बैठे हैं, ज़ैनब मौजूद है, हुसैन, अब्बास, कासिम के साथ, अली अकबर के साथ घर में आकर बैठ गए। अब्दुल्ला, आपको वो वक्त याद है जब बाबा ने आपकी खासगारी के बाद कुछ शर्तें रखी थी? जी मौला, याद है। वो वक्त आ गया अब्दुल्ला, ज़ैनब को मेरे साथ जाना होगा। अब्दुल्ला कहते हैं, सैयदो सरदार, सैयदो सरदार, मैं बस एक ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी ज़ैनब को वो ले जाए जो ज़ैनब को वापस लाए। हुसैन खड़े हो गए, अब्बास बाहर चलो, अली अकबर बाहर चलो। बाहर निकले, सैयद सज्जाद खड़े थे, फरमाते हैं, लाल जा अपनी फूफी को ले आ। सैयद सज्जाद अपनी फूफी के पास आए। पहला सवाल क्या, फूफी अम्मा ये बता, बाबा आए थे आप नहीं गई, चचा आए थे आप नहीं गई, अली अकबर मौजूद था आप नहीं गई, फूफी मेरे साथ कैसे? मेरे लाल, इस सवाल का जवाब 11 मुहर्रम को दूंगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। 2 बहनें तुम्हें दिखा रहा हूं, 2 बहनें, अगर समझ सको मेरी बहनों को ये जुमला दिया कर रहा हूं। 2 बहनें जिनके ये जुमले तारीख में मिलते हैं। भैया तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, हुसैन की बेटी जब ये समझ गई कि बाबा मुझे लेके नहीं जाने वाला, कहती है, बाबा अगर बेटी बना के नहीं ले जा सकता, न ले जा, कनीज बना के ले जा, इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता। बाबा मुसल्ला बिछाऊंगी, बाबा कुरान लाऊंगी, बाबा कहोगे तो चचा को पुकारूंगी, भैया अकबर को बुलाऊंगी, भैया नामा लिख दूंगी, बाबा नामा पढ़ दूंगी, बाबा जो भी काम होगा आपकी बेटी अंजाम देगी। हुसैन खामोशी के साथ हुजरे से बाहर निकले, उधर अली अकबर दाखिल हुए। अली अकबर को मालूम था बहन को लेके नहीं जा सकते, ज़ारों कतार आंखों से आंसू जारी हुए। सुगरा ने भाई को रोते देख के कहा, भैया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। चलो मसाइब के रास्ते में मैं तुम्हें दूसरी रिवायतें भी सुनाता हूँ। तारीख कहती है, अपने नानी को सलाम किया, नानी तेरा हुसैन जा रहा है, खुदा हाफिज। मेरे लाल कहाँ का इरादा है? करबला का इरादा है। इराक का पहले नाम लिया। लेटी हुई नानी बिस्तर पे बैठ गई। ए मेरे लाल, कलेजा घबराया, दिल का पालू रूह लर्जी। मेरे लाल ये कौन सा नाम है? मैंने तेरे नाना से ये नाम सुना। हाँ नानी, वो शीशी भी आपको याद होगी जो नाना ने आपको दी थी, मैं उसी करबला में जा रहा हूँ। ए नानी, क्या वो जमीन देखना चाहेंगी? मेरे लाल तू इमाम वक्त है, अगर दिखाना चाहता है दिखा दे। हुसैन ने इशारा किया, जमीन करबला बुलंद हो गई। जमीन करबला बुलंद हुई। फरमाने लगे, नानी वो देख, ये वो मकाम है जहाँ मेरा कासिम टुकड़ों में बन जाएगा। नानी, ये वो मकाम है जहाँ झुक के पहले मैं अब्बास के बाजू उठाऊंगा, फिर अब्बास तक पहुंचूंगा। नानी, ये वो मकाम है जहाँ मेरा अली असगर तीर खा के ज़िबा हो जाएगा। जुमला अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लेना। मुझे नहीं पता तुम कितना मसाइब समझते हो। एक आलिम ने आलम ख्वाब में मौला से सवाल किया, मौला मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, तुझसे सुनना चाहता हूँ, ये बता तूने करबला में कितनी बार आ भरी? इमाम फरमाते, हुसैन ने करबला में 2 बार आ भरी, एक तुझे बताऊंगा, दूसरा तुझे नहीं बताऊंगा। वो कहता है, मौला बता। जब मैंने रेगजार पे जलती हुई जमीन पे अपने अली असगर को रखा, जब मैंने अली असगर को गोद में उठाया, ये जुमला अपने बहनों को हदिया कर रहा हूं, जब असगर को गोद में उठाया, प्यार की शिद्दत में अपने बेटे को बोसा दे
یہ وہ پہلی آیت تھی جو میں نے آسمان دیکھ کے میرے اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. علی اصغر کی شہادت میں اور دوسرے شہداء کی شہادت میں ایک خاص فرق ہے. دیکھو ذرا غور سے سننا. حسین نے عباس کے بازو ضرور اٹھائے لیکن کٹتے نہیں دیکھے. اکبر کے سینے سے برچی کا پل ضرور نکالا مگر لگتے نہیں دیکھا. علی اصغر تنہا شہید ہے، تیر چلتے بھی دیکھا، تیر لگتے بھی دیکھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، سینے پہ برچھی کا پھل ہوگا. کیسے بیان کروں مصائب جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے. دو جملے مجھ سے بھی سن لو. حسین بیٹھ گئے، آستینیں سمیٹی. سوال کیا میرے لال سینے میں کیا ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا ذرا قریب آ. حسین قریب آ. بابا ذرا اور قریب آ. حسین اور قریب آئے. حسین اتنے جھکے کہ حسین کی زلفیں اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اکبر نے بابا کی پیشانی صاف کی، بابا کی داڑھی صاف کی. کہتے ہیں بابا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے مشتق آتے آتے تو کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہے اور کئی بار ٹھوکریں کھا کے اٹھا. علی اکبر نہ پوچھ میں تجھ تک کیسے آیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. حسین نے آستینیں سمیٹی. حسین نے برچھی کی ہنی میں انگلیوں کو پیوست کیا. حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، ہاتھوں کو ہٹا دیا. دوبارہ کوشش کی. حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، ہاتھوں کو ہٹا دیا. تیسری بار جیسے حسین ہاتھ ہٹانا چاہتے تھے علی اکبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا تیرے سر کی قسم میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے بابا کربلا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آخر جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے. حسین نے برچھی کھینچنا چاہی. حسین نے برچھی کھینچنا چاہی. آپ کو معلوم ہے نا جب جسم میں کوئی اسلحہ لگ جائے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلحہ ایسے نکالا جائے کہ جسم کے اندرونی حصے کو تکلیف نہ پہنچے. مگر ہائے رے دنیا کی مصیبت ایسی نہیں جو حسین مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں. دنیا میں کسی نے اس مصیبت کا سامنا نہیں کیا. حسین نے برچھی کی انی کھینچنا چاہی مگر حسین یہ دیکھ رہے ہیں کہ انی اکیلے باہر نہیں آئے گی. میں نے مصائب پڑھ دیا تمہارے درمیان، انی اکیلے باہر نہیں آئے گی. برچھی کھینچنا چاہی، ابھی دیکھ رہے ہیں برچھی اکیلے باہر نہیں آتی. یا علی کہہ کے کھینچا، اکیلی برچھی نہیں آئی. اکبر کا کلیجہ خیمے کا پردہ اٹھا، بھیا اکیلے یہ کام نہ کرنا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. وہ لوگ کربلا سے شہادتوں کے بعد قافلہ روانہ ہوا. وہ لوگ کوفہ آ گیا. یہ وہ تاریخیں ہیں جو شام سے منسوب ہیں. وہ لوگ ایک بار زینب کی نگاہ حسین کی آنکھوں سے ٹکرائی، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. حسین کی زینب سوال کرتی ہے میرے ماں جائے اون محمد کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا. ساری قربانیاں زینب نے دی تاکہ تو نہ روئے، تاکہ تو بچ جائے. اب تیری آنکھوں میں آنسو ہے. زینب نہیں دیکھ سکتی. آواز آئی زینب دربار میں چلی جا. مجھے نہیں معلوم دربار میں زینب کیسے گئی. کوفے کے معاملات تمام ہوئے. میں بس ایک جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں سمجھ سکو. مدینے میں سائل نے سوال کیا مولا آپ آل محمد کربلا سے لے کے شام تک کن حالات میں تھے؟ بھئی یہ جملہ اگر سمجھ لو گے تو میں سمجھوں گا. مجلس تمام ہو گئی. سید سجاد رو کے فرماتے چاہنے والے میں تجھے کیا بیان کروں کہ سارے راستے میں اپنی بہن کو ایک سایہ دار جگہ بیٹھنے کے لیے نہ دے پایا. سارے راستے میں اپنی سکینہ کو سایہ دار جگہ نہیں دے پایا. پھر سید سجاد کو جب جگہ نہیں ملتی تو اونٹ کے پیٹھ کے سائے میں جو تھوڑی سی جگہ ملتی وہیں سکینہ کو سلانے کی کوشش کرتے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. وہ لوگ قافلہ شام پہنچ گیا. وہ لوگ اس راستے سے قافلہ گزر رہا ہے جہاں زینب بیٹھ گئی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ظالم تازیانے مار رہا ہے. پھوپھی اماں چلنا ہوگا، پھوپھی اماں اٹھنا ہوگا.
سجاد کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے میرے لال میں کیا کروں، میرے تلوے پھٹ گئے۔ جزاکم اللہ، اگر مصائب محسوس کر سکو یزید کے دربار میں، یزید کے دربار میں شقیوں کا مجمع، اشقیاء کا مجمع، سارے کے سارے یزید سے انعام لینے کے لیے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے حسین پہ پتھر مارا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے حسین پہ تیر پھینکا، کوئی کہہ رہا تھا حسین پہ میں نے اس اسلحے سے وار کیا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے اس اسلحے سے وار کیا۔ سب اپنا اپنا اسلحہ دکھا رہے تھے، سب اپنا اپنا اسلحہ دکھا رہے تھے انعام لینے کے لیے۔ کبھی زینب سجاد کو دیکھتی، کبھی سجاد زینب کو دیکھتی۔ تبھی شمر کہتا ہے، شمر کہتا میں نے حسین کو مارا۔ یزید کہتا کیسے مارا؟ بروایت 12 اور بروایت 17 ضربوں میں نے حسین کو مارا۔ میں نے حسین کو ذبح نہیں کیا، میں نے حسین کو نہر کیا۔ ذبح سامنے سے کیا جاتا ہے، نہر پیچھے سے کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے بتا جب حسین پر تو ضرب لگا رہا تھا حسین کیا کہہ رہا تھا؟ شمر کہتا ہے بڑا صابر تھا حسین، جب میں نے پہلی بار ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ باللہ، جب میں نے دوسری بار ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے تیسری بار ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ، جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ میں ضرب مارتا رہا وہ حمد الہی کرتا رہا، 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا۔ 13ویں ضرب جب میں نے لگائی وہ کہہ رہا تھا اماں سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام۔ میں نے دیکھا حسین کی گردن کٹنے کو آمادہ ہے، پورے طور پر تیار ہے۔ میں 17ویں ضرب مارنے والا تھا، میں دیکھ رہا تھا حسین نے داہنے گردن گھمانے کی کوشش کی، نہ گھما پائے، بائیں گردن گھمانے کی کوشش کی، نہ گھما پائے۔ جب گردن نہ گھومی حسین سے تو اپنی آنکھوں کو فرات کی طرف پھیرا، بھیا عباس میں نے 17ویں ضرب ماری، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، عباس عباس عباس، لب حسین سے بس ایک آواز تھی اے بھیا۔ اللہ ساتھ مل کے دعا امام زمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.